अला नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान बनाया है, ईमान जैसी दौलत अता फ़रमाई है। ये अल्लाह ही का फ़ज़ल है और उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बोलों को बोलने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। वरना इंसान बोलता नहीं, अल्लाह बुलवाते हैं। इंसान सुनता नहीं, अल्लाह सुनवाते हैं। अल्लाह जिसे चाहते हैं बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं, जिसे चाहते हैं सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं। ऐसी गलीज़ दुनिया में जबकि चारों तरफ तूफ़ान बेहयाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किसी दर्जे अपने बोलों को सुनने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। इस बात पे हम शुक्र अदा करें। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना करीब है, बल्कि आ ही गया, 2 ही दिन बचे हैं रमज़ान में। और रमज़ानुल मुबारक के लिए चूँकि हम रजब से मेहनत कर रहे हैं और अपने ज़ाहिर और बातिन को ख़ूबसूरत बनाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं कि हमारी ज़ाहिर भी ख़ूबसूरत बने, हमारा बातिन भी ख़ूबसूरत बने, और उसी की मेहनत चल रही है ना। और इसी मेहनत के लिए आज जिस उन्वान पर हम बात करने वाले हैं वो उन्वान है अखलाक के ताल्लुक़ से और निभाना, बर्दाश्त करना, यानी शौहर के अहलो अयाल के साथ हुस्न सलूक करना, शौहर के अहलो अयाल के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना। हमारा आज का जो उन्वान है वो यही है। चूँकि आज माशरे में इस बात की बहुत कमी महसूस होती है और अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े का जो असल जो जड़ है वो यही है कि लड़कियों के मिजाज में निभाना, बर्दाश्त करना नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि वालिदैन ने, माँ बाप ने बच्चियों को शादी से पहले काम नहीं सिखाया। जिस तरह से सिखाना चाहिए बच्चियों को, अपने साथ मसरूफ़ रखना चाहिए, अपने साथ थकने का मिजाज बनाना चाहिए। समझ रहे? माँ बाप को चाहिए कि थकने वाला मिजाज बनाए, कि बच्चियों को मोहब्बत भी दें लेकिन काम काज में उनके हाथ पैर माहिर हो। समझ रहे? काम काज में उनका दिल लगे, तो पहले से अपनी बेटियों का वो मिजाज हो ताकि वो ससुराल में भी इस तरह चल सके। होता ये है कि शादी से पहले तक बच्चियाँ कॉलेज है, स्कूल है और क्लासेस है, इसी में मसरूफ़ हैं। उसके बाद शादी हो गई तो फिर काम ही नहीं करती। या तो यूँ मामला होता है कि घर में भाभी है तो बेटियाँ काम नहीं कर रही है, और माएँ भी कुछ नहीं कहती कि भाई बहू तो हमारी काम कर रही है ना। समझ रहे? होना तो यूँ चाहिए कि हम अपनी बेटियों को किचन में, भले हमारे घर में बहू आई है, अपनी बहुओं के साथ लगाए, बेटा आपने भी काम करना है। समझ रहे? काम काज में माहिर होना चाहिए, थकने वाला मिजाज हो। तो आज ये मिजाज नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेटियां ससुराल में जाती हैं तो बोझ लगने लगता है काम। समझ रहे? कि हम तो अपने घर में कभी बर्तन नहीं धुले, हम तो अपने घर में कभी झाड़ू नहीं लगाए, ये मिजाज हो जाता है। और चूँकि ससुराल से पहले जब बेटियां घरों में थी तो हमने उसको दीन नहीं दिया, है ना, उसको अखलाक और किरदार पर उसकी मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि शादी से पहले वो अपने माँ बाप से तुनक के इंसान बात करता है ना, तेज़ आवाज़ में, और शादी के बाद फिर किसी की बर्दाश्त नहीं हो रही है। बसा औकात सास कुछ कहती है तो बेटी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहू को निभाने वाला मिजाज हो, माफ़ करने वाला मिजाज हो। समझ रहे? यानी ससुराल में बेटियां कैसी होनी चाहिए, बहू कैसी होनी चाहिए। हम दिल पर बात ना लगाएं। हम ये सोचें अगर हमारी सास हमें कुछ कहती है, जो कि वो बड़ी है, माँ के कायम मकाम है। हर एक और औरत की 2 सास है, 2 माएँ हैं, एक उसकी सगी माँ, एक उसकी सास, है ना। अगर हमने अपनी सास के साथ बदसलूकी की, है ना, और अपनी सास के लिए अपने शौहर के सामने बुराई की, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे शौहर के दिल में उनके माँ बाप की अहमियत कम हो गई। तो हमें क्या लगा कि हमारा शौहर हमारी तरफदारी करता है, हमारा शौहर हमें लेके सेपरेट हो गया है या अलग घर लेके रह रहा है, हमें तो अच्छा है। ऐसा नहीं है, हमें तो यूँ लग रहा है, लेकिन दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये तो ख़त्म होने वाली फ़ानी दुनिया है।
ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنی ساس کی برائی اپنے شوہر کے سامنے کی، جس کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کے ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور شوہر کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ ہم نے اسے اس کے ماں باپ سے دور کیا تو ہم نے تو دونوں برباد کر دیا، سمجھ رہے؟ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، بیٹی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر کو کہتی ہے، آپ کی بہن یوں کہتی ہے، آپ کی بہن وہ کرتی ہے، آپ کی امی یہ کہتی ہے، آپ کے بھائی یہ کہتے ہیں۔ ہمیں ان سب چکروں میں پڑنا ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ مسکراتے چہرے کے ساتھ رہنا ہے نا، چہرے پر شکن نہ ہو، نبھانا، معاف کرنا، درگزر کرنا، سمجھ رہے؟ کوئی بات نہیں، ہم یہ سوچیں ہماری چھوٹی بہن ہے، ہماری بڑی بہن ہے۔ جب انسان اس طرح سے سوچے گا تو نبھا لے گا، لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ سب میں ہی کروں، بسا اوقات لڑکیوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ سب میں ہی کروں، ہر کام مجھے کرنا پڑتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اپنے اوپر انسان ترس کھانے لگتا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ جملہ بتایا ہے، یہ بہت پوائنٹ کا جملہ ہے جو ہمیشہ مجھے خود کو پرسنلی ہیلپ ہوتی ہے اس جملے کو یاد کر کے، کہ جب ہم اپنے اوپر ترس کھاتے ہیں تو اوروں پر ظلم کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر ترس کھاتے ہیں کہ پورا کام مجھے ہی کرنا ہے، میں تو ایسا بھی کروں، میں وہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ہم کیا کرنے لگتے ہیں، اپنے اوپر ترس کھانے لگتے ہیں، اور جب ہم اپنے اوپر ترس کھائیں گے تو سامنے والے پہ ظلم کریں گے، پھر ہمارے مزاج میں تلخی پیدا ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں، ہمارے مزاج میں تلخی آنے لگے گی۔ ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہے۔ ایک حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا مزاج اتنا سخت تھا، ہے نا، اتنے سخت مزاج کا میں، اور اتنے خڑوس مزاج کا تھا، میری بیوی کی محبت نے، میری بیوی کی خدمت نے، اس کے اکرام نے میرے مزاج کو بدل دیا، سمجھ رہے؟ اس کے اکرام نے میرے مزاج کو بدل دیا، میرا اخلاق نرم ہو گیا، میرے اندر نرم مزاجی پیدا ہو گئی۔ تو پتہ چلا ایک عورت کی خدمت ہے نا، مزاج کو بدل دیتی ہے شوہر کے، نبھانا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ ساس کی ہمیں کیا لگا، ہم نے ساس کی برائی کر دی اپنے شوہر کے سامنے، یعنی اس کی ماں کی، اس کی، ان کے خاندان والوں کی، ان کی پھوپھی کی، ان کی بہنوں کی، ان کے بھائیوں کی، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے شوہر ہماری بات کو سراہ رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے شوہر ہم سے چڑ جائیں گے کہ یہ تو میرے خاندان والوں کی برائی کرتی ہے، اسے تو میرے خاندان والے پسند ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھے، شوہر کی ماں اپنی ماں ہے، شوہر کی بھائی اپنا بھائی ہے۔ اب اپنا بھائی سے مراد یہ نہیں کہ مجھ سے بات چیت کرے، بے پردہ اس کے سامنے چلے جائے، یعنی ایسا دکھ ہو، جیسے کہ ہمیں ایسا فیل ہو کہ میری امی، میں شادی کر کے آ گئی ہوں اپنے سسرال، تو میری امی کا خیال میری بھابھی رکھے، سمجھ رہے ہیں، میری امی کا کوئی خیال رکھے، ہمیں فیل ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح سے ہم اپنی ساس کے بارے میں سوچیں کہ اگر یہ مجھے تھوڑا ٹوکتی ہیں، تھوڑا بولتی ہیں کہ یہ کیوں کیا، یہ یہاں کیوں رکھا، یہ اس طرح کیوں کیا، تو ہم ناراض نہ ہوں، چونکہ ایک تو عمر کا تقاضا ہے، دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس کام میں اتنا دن گزارا ہے نا کہ اس کام میں وہ سد گئی ہیں، اور انہیں وہ کام بے ترتیب پسند نہیں آ رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو ہم اس کام کو ترتیب کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کی خوب خدمت کریں، ہے نا، کبھی ان کے سر میں تیل لگا دیا، کبھی ان کے پیر دبا دیے، ہے نا، بیٹیوں کی طرح بن کر رہے ہیں ساس کی، سمجھ رہے؟ تو اس سے کیا ہوگا، اگر ہم بیٹی بن کر رہیں گے، ان کو اپنی ماں سمجھیں گے، ہے نا، تو پھر وہ بھی تو ہمیں اپنی بیٹی سمجھے گی نا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی جو بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، ہم اس میں سے اپنی ساس پر، ہے نا، اپنی جو نندیں ہیں، نند سے مراد شوہر کی بہنیں، ہے نا، وقتاً فوقتاً ان کے حقوق کا خیال رکھیں، یعنی اپنے شوہر سے کہیں کہ آپ کی بہن جو ہے، عید ہے یا کوئی تہوار ہے، تو آپ اپنی بہنوں کے لیے کچھ کپڑے لے لو، کچھ بچوں کے لیے تحفے لے لو، وقتاً فوقتاً، ہے نا، مہینے میں، 2 مہینے میں کبھی ہم نے ان کے بچوں کے لیے کوئی کپڑے لے لیے، کبھی کھلونے لے لیے، اس سے محبت بندھی رہے گی، ہے نا، تحادو تحابو، اللہ کے نبی فرما رہے ہدیہ دو، محبت بڑھے گی،
سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہم شوہر کے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی آپ کی بہنوں کا بھی حق ہے، بھلے وہ شادی کر کے چلی گئی ہیں، لیکن آپ اپنی بہنوں کو کچھ دیا کریں، ان کے بچوں کو کچھ بھجوا دیں، ہے نا. اگر بہنیں دور رہتی ہیں تو ہم نے، اگر اللہ نے کچھ حیثیت رکھی ہے شوہر کی، تو ہم کہیں کہ کچھ نہیں تو اب تو موبائل کا دور ہے، انسان ٹرانسفر کر دیتا ہے آن لائن پیسے، تو پیسے آن لائن تھوڑا ٹرانسفر کر دیجیے عیدی بچوں کی، بچے خوش ہو جائیں گے کہ ماموں نے ہمیں عیدی بھیجی ہے اتنے دور سے. سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی ہے ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہمارے شوہر اگر دے دیں گے تھوڑا پیسہ تو پھر ہمارے بچوں کا کیا. جو بھی ہمارے پاس مال ہے اس میں سے ہم دینے والے بنے، اس میں سے ہدیے دینے والے بنے. اب ان کی ماں کا خیال رکھیں. آپ اپنی امی کو پوچھیے، اپنی امی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیے، ہم شوہر کو ترغیب دیں اس طرح سے. ماں باپ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے پاس سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، تھوڑا ان سے خوش مزاجی کی بات کرتا ہے، دل لگی کی بات کرتا ہے، تو جہاد میں جانے سے افضل ہے. انہیں بتائیں اپنے شوہر کو. اگر ماں دور ہے، دوسرے بھائی کے پاس رہتی ہے، تو شوہر سے کہیں آپ نے اپنی امی سے آج بات کی نہیں کی، تو آپ بات کر لیں اپنی امی سے، آپ کی امی کو اچھا لگے گا، ہے نا. تو بسا اوقات کسی کی والدین کا مزاج چڑچڑا ہوتا ہے، وہ بچوں سے بھی چڑچڑا کے بات کرتے ہیں، اور ایک عمر ہو جاتی ہے، کہیں بیماری میں بیچارے زندگی گزارتے ہیں، کہیں شوہر کی تکلیف سے زندگی گزاری ہے، کہیں شوہر نہ ہونے کی وجہ سے زندگی گزاری ہے، تو انسان کے اندر مزاج میں ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ساس کہہ لیں یا ماں کہہ لیں، تو ان کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. وہ چڑچڑا کر بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت غم اور دکھ دیکھے ہیں، صدمے دیکھے ہیں. تو مزاج میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لوگوں کی تلخی آ جاتی ہے، تو ہم اسے نظر انداز کریں، بلکہ ترس کھائیں کہ بیچاری ہماری جو ساس ہے نا، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. کہیں ان کے شوہر کی طرف سے دکھ دیکھا ہے، تو کہیں بیٹوں کی طرف سے دکھ دیکھا ہے، کہیں کوئی معاملہ دیکھا ہے، تو ان کے مزاج ایسے ہو گئے. کوئی بات نہیں، ہم ان کو نبھانے والے بنے، ہم ان کو معاف کریں. بس اوقات مائیں جو ہے نا وہ چڑھ کر بات کرتی ہے، تو شوہر کہے کہ بھئی میری اماں تو کوئی سیدھی منہ بات ہی نہیں کرتی، تو مجھے نہیں بات کرنی ان سے. تو ہم شوہر کو ترغیب دیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے اتنا بڑا کیا، ایسے ایسے دن دیکھے. سمجھ رہے؟ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم گھروں کو جوڑ کر رکھیں، نبھانے والے بنیں، معاف کرنے والے بنیں. جتنا ہو سکے ہماری چہرے پہ مسکراہٹ ہو، شکوے نہ کریں، شکایت نہ کریں. اور ایک جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اپنے سسرال کی برائی اپنے مائکے نہ کیا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے سسرال کی برائی اپنے مائکے نہ کریں. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم نے شکایتیں شروع کر دی، ایسے نہ ہو. اگر ہمارے دل میں ہماری ساس ہے، ہماری نند ہے، ان کے لیے برائی ہوگی، اور بظاہر آپ نے کتنا ہی ان کی خدمت کر لی، لیکن دل آپ کا گندا ہے، تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. آپ کا دل گندا ہے تو ان کے دل میں کیسے ہماری طرف سے محبت آئے گی؟ بظاہر آپ کتنی بھی خدمتیں کر لیں، بظاہر ہم کتنی بھی خدمتیں کر لیں، پھر ہم کہیں میں تو یہ بھی کرتی ہوں، میں تو اپنی ساس کا اتنا خیال رکھتی ہوں، ان کی جگہ پر میں سامان دیتی ہوں، لیکن میری ساس مجھ سے خوشی نہیں ہوتی. تو کیسے خوش ہوں گی؟ جب ہمارا دل میلا ہے، میلے دل کے ساتھ ہم خدمت کریں گے تو محبت ٹرانسفر کیسے ہوگی؟ جب دل میں ایک اپنائیت ہو، ایک لگاؤ ہو، ایک ہمدردی ہو، تب تو دل کے تار دل سے جڑیں گے نا. جب اللہ کے احساس کے ساتھ بندہ خدمت کرے تب تو دل کے تار دل سے جڑیں گے انشاءاللہ. تو اس بات کا خوب خیال رکھے بہنوں بچیوں کہ ہمیں باخلاق بننا ہے. بس اوقات مائیں بیچ میں بولتی ہیں بیٹیوں کی کہ تم یوں کہہ دینا چاہیے تھا اپنی ساس سے، یوں کہہ دینا چاہیے تھا اپنی نندوں سے. سمجھ رہے؟ مائیں سکھاتی ہیں. اللہ اکبر. گھر کون توڑتا ہے؟ اکثر 70% گھر اگر بیٹیوں کا ٹوٹتا ہے تو ان بیٹیوں کی ماؤں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. سمجھ رہے؟ لڑائی جھگڑا اونچ نیچ کس کے گھروں میں نہیں ہوتی، لیکن مائیں نبھانے والی بنیں. مائیں کہیں بیٹا تھوڑا سا برداشت کر لو، کل صحیح ہو جائے گا بیٹا، اس طرح سے نمازوں کی پابندی کرو بیٹا، اس طرح سے دعائیں کیا کرو، اللہ سب آسان کریں گے. تھوڑا صبر سکھاتے، تھوڑا شکر سکھاتے، تھوڑی خدمت سکھاتے تو آج یہ حال نہ ہوتا ہماری بچیوں کا. سمجھ رہے؟ تو نبھانے والے بنیں، معاف کرنے والے بنیں. اسی طرح سے ہم خود بھی شادی کے بعد، اپنی شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر میں
اگر جاتے ہیں تو اپنے گھر میں ہم مہمانوں کی طرح جائیں. یہ نہیں کہ میری امی کا گھر ہے میں تو آرام سے آؤں گی جو چاہے میں کھاؤں اور پیوں اور مزے کروں. نہ نہ نہ, ہمیں اپنے بھائی بھابھی کی, اپنی امی اور بھابھی کے بیچ میں انٹرفیئر کرنا ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بھی گھر ٹوٹتے ہیں. یہ سب اخلاق ہے. ہم جائیں مہمانوں کی طرح جائیں, مہمانوں کی طرح اپنے گھر سے آ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تحفے لے کے چلے گئے اپنی بھابھی کے لیے, ہے نا, اپنے بھتیجوں کے لیے, اور آ گئے. لیکن بیچ میں انٹرفیئر کرنے ہی نہیں جائے کہ آپ نے یہ گندا کر دیا, آپ یہ نہیں صاف کرتی بھابھی, یہ گھر اتنا گندا پڑا ہے, کچن ٹیبل اتنا گندا پڑا ہے. آپ نے انٹرفیئر کرنا ہی کوئی نہیں ہے. پھر دیکھیں خوشحالی ہوگی. بھئی ان کا گھر ہے, ایک دن میں انٹرفیئر کرنے سے کچھ ہوتا ہے؟ ان کا گھر ہے, وہ جیسے رکھیں. میرا کام ہے میں یہاں آؤں, اپنے بھائی سے ملاقات کروں, اپنی بھتیجوں سے بھابھی سے ملاقات کروں, اپنے ماں باپ سے ملاقات کروں اور چلی جاؤں. سمجھ رہے؟ اور اگر رکوں میں تو تھوڑا بہت اپنی بھابھی کا ہاتھ بھی بٹا دوں تاکہ میں بوجھ نہ لگوں کسی کو, میرے آنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. سمجھ رہے؟ تکلیف نہ ہو بلکہ خوش ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دل لینے کے لیے خوب خدمت کرنی ہوگی اور خوش مزاجی کے ساتھ خدمت کرنی ہوگی, بشاشت کے ساتھ خدمت کرنی ہوگی, چہرے پر مسکراہٹ ہو. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ فہم فراست عطا فرمائے اور رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمارے اخلاق اور کردار اور گفتار کو بہتر سے بہتر اور بیسٹ سے بیسٹ بنائے. آمین یا رب العالمین. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت